सहरी के वक्त दही खाने में एक गलती इंसान की जान भी ले सकती है। रमजान में बहुत से लोग सहरी करते वक्त ये गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, रोजा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमजान के महीने में न सिर्फ हमारे ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर के अंदर किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हजारों अमवात के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि बहुत से लोग जाने अनजाने में ये गलती करने की वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इस गलती के बारे में जरूर जान लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना पड़ जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फर्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आपने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। इस हदीस से मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। नाज़रीन मोहतरम, माह रमजान के दौरान दुनिया भर में मुसलमान रोजे रखते हैं, जिसके दौरान सहर से अफ्तार तक खाने और पानी से दूरी इख्तियार की जाती है। मगर ग़िज़ा और पानी से दूरी से जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं? हालिया बरसों में इंटरमिटेंट फास्टिंग तरीका कार पर काफी तहकीकी काम हुआ है। ख्याल रहे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तरीका कार में रोजाना एक खास दौरानिये तक खाने से दूरी इख्तियार की जाती है, यानी किसी हद तक ये तरीका कार रमजान के रोजों जैसा ही है। तो रोजे रखने से जिस्म पर जो असरात मुरतब होते हैं दर्ज झेल हैं। जिस्मानी वजन में कमी होती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रोजों से जिस्मानी वजन में कमी आती है। दर हकीकत रोजे रखने से पेट और कमर के गिर्द चर्बी घुलाने में ज्यादा मदद मिलती है। तौंद की चर्बी से इमराज़े कल्ब का खतरा बढ़ता है, तो इसमें कमी से सेहत बेहतर होती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि ग़िज़ा से एक खास वक्त तक दूरी से ब्लड प्रेशर पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अलबत्ता जब रोजे रखने का सिलसिला खत्म होता है तो ब्लड प्रेशर फिर वहीं पहुंच जाता है जहां आगाज में था। रोजा रखने से वरम में कमी आती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रमजान के दौरान रोजा रखने वाले अफराद के जिस्मानी वरम यानी सोजिश में 3 हफ्तों के दौरान कमी आती है। इस कमी की वजह यह है कि वरम का अमल मुतहर्रक करने वाले प्रोटीन्स की सतह घट जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजे रखने से दमा की इलामात और फेफड़ों के अफाल भी बेहतर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह घट जाती है। इस हवाले से अभी ठोस सबूत तो मौजूद नहीं, मगर छोटे पैमाने पर होने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि रोजे रखने से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह में कमी आती है। LDL कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में जमा होता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज का खतरा बढ़ता है। रोजा रखने से दिमागी अफाल भी बेहतर होते हैं। तहकीकी रिपोर्ट से मालूम हुआ कि ग़िज़ा से दूरी से दिमागी साख्त और असाबी खुलियात के नशोनुमा में बेहतरी आती है। इसके नतीजे में दिमागी अफाल बेहतर होते हैं, जिससे मुमकिन तौर पर अल्जाइमर और पार्किंसन के अमराज का खतरा कम होता है। रोजा रखने से कैंसर से बचने में मुमकिन मदद भी होती है। इस हवाले से इंसानों पर तो काम नहीं हुआ, मगर जानवरों पर होने वाले तहकीकी काम के मुताबिक खाने से दूरी से रसौली की नशोनुमा रुक जाती है और कीमोथेरेपी की अफादियत बढ़ जाती है। इंसुलिन की मुजाहमत बेहतर होती है। इंसुलिन की मुजाहमत के दौरान जिस्म में इंसुलिन की सतह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि इसकी अफादियत घट जाती है।
اور بلڈ شوگر کی سطح کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق انسولین کی مزاحمت سے متاثر افراد جب روزے رکھتے ہیں تو اس سے ہارمونز کے افعال بہتر ہوتے ہیں، جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نیند پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تحقیقی کام ہو رہا ہے اور کچھ رپورٹس میں دریافت کیا گیا کہ روزوں سے گہری نیند کا دورانیہ گھٹ جاتا ہے، مگر دیگر تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ روزوں سے جسم میں ایسے کیمیکلز کی مقدار بڑھتی ہے جو کم نیند کے باوجود دن بھر میں آپ کو زیادہ مستعد رکھتے ہیں۔ مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ روزے رکھنے سے مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ غذا سے دوری سے خون کے سفید خلیات کے افعال بہتر ہوتے ہیں، جبکہ ان کی نشو و نما بھی بڑھ جاتی ہے۔ جلد شفاف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تحقیقی کام تو نہیں ہوا، مگر خیال کیا جاتا ہے کہ روزے رکھنے سے کیل محاسوں سے نجات ملتی ہے، جبکہ جلد کی شفافیت بھی بڑھتی ہے۔ اس سے انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ماہرین کی جانب سے ابھی تحقیقی کام کیا جا رہا ہے، مگر اب تک ہونے والے تحقیقی کام سے ثابت ہوا ہے کہ غذاؤں سے دوری صحت کو بہتر بناتی ہے، جس سے انسانی اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مضمون طبی جریدوں میں شائع ہونے والی تفصیلات پر مبنی ہے، اس کا کتب احادیث سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کریں۔ آئیے اب سب سے پہلے سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیجئے، اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بھی بات کریں گے جو بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وائٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہو، ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے، اور اس ارشاد سے دودھ کی افادیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قدرت کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے دودھ اور شہد سب سے بہترین اشیاء ہیں۔ شہد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، اور حکمہ نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرما لیں۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، فضلات کو دفع کرتا ہے، سدے کھولتا ہے، معدے کو اعتدال میں لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، حرارت غریزی کو قوی کرتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے بے حد مفید ہے، مثانے کو تیز کرتا ہے اور پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج و لقوہ کے لیے بے حد مفید ہے، ریا خارج کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو پانی مکس کر کے پینے سے فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اگر کمر یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ شہد اور دودھ ہزاروں قسم کے پھولوں کا عرق ہے۔ اگر تمام دنیا کے حکماں جمع ہو کر ایسا عرق تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ایسے عمدہ اور کثیر الفوائد عرق پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پینے کی چیزوں میں رسول اللہ کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ دودھ کے چند ایک فائد مندرجہ ذیل ہیں۔ دودھ قوت باہ پیدا کرتا ہے، اس میں 10 مردوں کی طاقت ہے، جلد ہضم ہو کر غذا کے قائم مقام ہو کر منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، خراب فضلات کو نکالتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ اگر کمر یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں شہد مکس کر کے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ میں وہ طاقت موجود ہے جو باقی کسی دوسری غذا میں موجود نہیں، لہٰذا اس کو اپنی زندگی کی غذا کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے،
کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو کہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مردوں میں قوت با پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب اکسیر ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ ناظرین محترم، دودھ کے بیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پرو بایوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پرو بایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجئے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجئے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھنے اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرما گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجئے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے، اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرما گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے
کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدے کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں، آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتی ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹروں سے طرح طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے۔ سحری کے علاوہ روزمرہ زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے فوراً بعد دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین محترم، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔